अस्सलाम सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुकामी सतह पर क्या हो रहा है और आलमी सतह पर जो खबरें हैं वो भी उनसे भी हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि अब इलेक्शन कमीशन की बारी ऐसा लगता है कि आ गई है और उससे बीजेपी से दोस्ती का जो हम नहीं कहते बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर या हेरा फेरी के जरिए नताइज बदले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं राहुल गांधी की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से। तो अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशनर के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी हालत ख़राब होने वाली है। और क्यों ख़राब होने वाली है हम इस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि फ़िरका परस्त दरिंदों के खिलाफ उत्तराखंड से जो आवाज़ उठी है उस आवाज़ की तायद सारे हिंदुस्तान में की जा रही है। यानी आपने देखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद दीपक ने वो दुकान खोल कर बताई है और ये बता दिया है, ये दिखा दिया है कि इंसानियत सबसे अहम होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जहाँ तक यानी इंसानियत का सवाल है तो आपको बता दें, जैसा कि मैंने कहा है कि मोहम्मद दीपक की हमने बात की है, फिर इसके बाद आपको ये भी बता दें कि किस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा किए गए और फ़िरका परस्ती का खिलाफ उठ खड़े होने वाले का नाम जो दीपक कुमार था उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो अब मोहम्मद दीपक की जो रोशनी है वो सारे हिंदुस्तान में फैल रही है और राहुल गांधी ने तो उस नौजवान को हिंदुस्तान का हीरो करार दिया है। लेकिन एक बात ये है कि ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी अब खैर नहीं है। और ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर ये बता दिया है कि वो जमहूरियत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में पहली चीफ मिनिस्टर है जो एक जमहूरी हक के लिए और ख़ास तौर पर हक रायदही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उठ खड़ी हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने व्हाट्सअप कमीशन कहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये है ममता बनर्जी। और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की शेरनी जिन्हें कहा जाता है वो बीजेपी के क़ैमों में हलचल मचा रही है, हैबत तारी कर रही है, दहशत तारी करके उन्होंने रख दिया है। हर कोई ख़ास तौर पर जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं ममता बनर्जी से डरने लगे हैं। और अब तो ममता बनर्जी ने हिंदुस्तान में जमहूरियत की वकालत करते हुए और वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए ये बता दिया है कि वो एक खातून है, लेकिन 50 मर्दों पर वो भारी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, फिर ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो किसी से नहीं डरती। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस से, 3 रुकनी बेंच से वाज़ेह तौर पर कहा कि जमहूरियत को बचा लीजिए वरना जमहूरियत नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है रियाज साहब जी जी कि मतलब पहली मर्तबा एक सीएम जाके खुद से पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जाके रुजू होके बात कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी में इतने गट्स नहीं देखे गए और वाकई जो है ना शी इज़ डूइंग वेरी वेल। इन्हें जमहूरियत को बचाने के लिए जो कर रही है, क्योंकि अमित शाह जाके वहाँ पे कहते हैं कि हम तो जो है ना आपके इख्तिदार में आने वाले हैं, हर किस्म के हथकंडे लोग यूज़ करें, मगर इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच के बैठे हैं, क्योंकि इतना वो इन्हें सेवियरली इतना डिफेंड कर रही हैं वो उसके लिए। खासतौर पे इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने लथाड़ के रख दिया है पूरा जहरा। आपको तो मालूम है ना थोड़े दिन से जो ड्रामे वाक़यात चल रहे हैं, तो बहुत बड़ा रोल है जो है ना ममता बनर्जी वाकई जो है ना वो जमहूरियत को बचाने के लिए इन्हें फोर फ्रंट बहुत आगे आगे है ये। इनकी कॉपी करना चाहिए दूसरे कायदीन को भी, कांग्रेस के, उनको कॉपी करके जो है ना उनको फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये बहुत अहम जो है ना शी इज़ डूइंग वेरी वेल रियाज साहब। और ख़ासतौर पे ये जितने इससे पहले के भी इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं पूरे जो है ना वो गवर्नमेंट के ही रहते हैं, पूरे गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड हैं वो लोग, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और बीजेपी के पूरे हम बल्कि एजेंट्स हम बोले तो हम बोल सकते हैं इनको जो है ना ऑफिशियली तौर पे इनको जो नॉमिनेट किया गया है। और कई तब्दीलियाँ भी लाई गई, जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले भी इलेक्शन के जो मेंबर्स होते थे करते थे उसमें कई किस्म की तब्दीलियाँ लाई गई अपने मतलब को पूरा करने के लिए, मफाद के लिए लोगों ने। तो मैंने समझता कि इलेक्शन कमीशन जो है ना ये कोई बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अभी काम कर रहा है। बिल्कुल ये बीजेपी के जो है ना उनका जो है ना बाज़ाब्ता उनके इशारों पे ये पूरा काम कर रहा है। बिल्कुल ये दो राय नहीं है, हर कोई जानता है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। तो उनको ख़ास तौर पे जो है ना अपॉइंट करके उनको दे दिया गया है, जो चाहे आप करो, हम आपके बैकिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो है ना। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये रोल है, बहुत बड़ी मिसाल है सीएम्स के लिए कि जाके जो है ना अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू होकर उनसे जो है ना आँख से आँख मिला के बात करें। ये बहुत बड़ी बात है रियाज साहब।
بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک SIR کا سوال ہے، SIR کے نام پر جس طرح لوگوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، جو مستحق ووٹرز ہیں ان کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے یہ اقدامات ہو رہے ہیں اور کس طرح کا یہ خطرناک رجحان ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے BLOs یعنی بوتھ لیول جو آفیسرز ہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کئی تعداد میں ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے اس ڈر سے کہ ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے تعلیمی دستاویزات نہیں بتا سکتے، تو پھر اب دوسرے جو عام ہندوستانی ہے، غریب ہندوستانی ہے، ان پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے دستاویزات بتانے کے لیے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ SIR کا جہاں تک سوال ہے، SIR کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تک 13 مرتبہ یعنی آزادی کے بعد سے 13 مرتبہ SIR کیا جا چکا ہے، اور لیکن اس مرتبہ جس انداز میں SIR کو ایک مسئلہ بنایا گیا ہے کہ تنازعہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کنٹروورشل ایک چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کو ناپاک سیاسی عزائم ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے خاص طور پر ممتا بنرجی ہو یا راہل گاندھی ہو، یہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں چیف الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن BJP کے ساتھ سازواز کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں نتائج میں الٹ پھیر ہو رہی ہے اور نتائج BJP کے حق میں آ رہے ہیں، اور BJP انتخابات میں کامیابی پر کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اگر یہ بیلٹ پیپر سے ہوتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے SIR کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ بہار میں کتنے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کے نام حذف کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے کے اور دوسرے مرحلے کے جو یعنی SIR ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ 6.5 کروڑ لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے دوسری ریاستوں کو منتقلی عمل میں لائی ہے، یعنی دوسرے ریاستوں کو منتقل ہوئے ہیں تاکہ روزگار حاصل کر سکیں، یا پھر یہ ایسے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، یا پھر یہ ایسے لوگ ہیں جو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس طرح کے عجیب و غریب دلائل SIR کے لیے چیف الیکشن کمیشنر ہو یا الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ممتا بنرجی جنہیں بنگال کی شیرنی کہا جاتا ہے، اور بنگال کی شیرنی نے جس انداز میں کام کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پر بھی ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ خاتون جو سیدھی سادی زندگی گزارتی ہیں، وہ آگے آتی ہیں اور عدالت سے گزارش کرتی ہے کہ ملک میں جمہوریت تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن ہے، اسے برائے مہربانی بچا لیجئے، خدا را اسے بچا لیجئے، فار گاڈ سیک سیف ڈیموکریسی، انہوں نے یہ نعرہ بھی دیا ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہے، اب اس سلسلے میں ممتا بنرجی کی درخواست پر یعنی جمہوریت بچانے کے لیے SIR کے خلاف جو درخواست انہوں نے دی ہے، اس کے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر اور یعنی گیانیش کمار کو اور پھر مغربی بنگال کے چیف الیکشن آفیسر کو نوٹسیں جاری کی ہے اور کہا کہ 9 فروری تک اس کے جواب داخل کریں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ عدالت کا فرض بنتا ہے، عدالت اس مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے عدالت کو، ورنہ یاد رکھیے آج ہندوستان میں اگر جمہوریت تباہ ہوگی تو عدالتیں بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔ بالکل ریاض صاحب، دیکھیے اب عدالت ہی ہے جو کچھ نظریں لگی ہوئی ہیں، عدالت کی آنیسٹی پہ لگی ہوئی ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ہے نا، کیونکہ اب ہر طرف سے توقعات ختم ہو چکی ہیں جو ہے نا، اور عدالتیں بھی آپ کو معلوم ہے کئی جگہوں پہ جو ہے نا مجھول فیصلے دیے ہیں لوگوں جو ہے نا، جی خاص طور پہ جو ہے نا یہ جو ڈیمولیشن کے جو ہے نا JCP پہ، وہاں پہ بالکل ناکام رہی عدالتیں، ان کے آرڈر کے باوجود جو ہے نا ان کے سامنے دن دہاڑے جو ہے نا ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم، یعنی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش بیٹھی ہوئی عدالت دیکھ کے بیٹھ رہی ہے۔ تو اب فرض بنتا ہے عدالتوں کا کہ وہ فوراً حرکت میں آئے اور بچائے، جو اتنے خراب حالات ہو رہے ہیں، بتائیے اتراکھنڈ کا جو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے نا کیا ہوا ہے، تو ایسے چیزوں کو بچائے رکھے۔ تو ایسی حالت میں صرف امید عدالت سے بیٹھی ہوئی، کیونکہ کوئی سیاستداں BJP کسی سے کسی کو امید اب باقی نہیں رہی، کھلم کھلا دن دہاڑے یہ کام کیا جا رہا ہے جو ہے نا، یعنی ملک کو تباہ کرنے کے لیے لوگ پورے طریقے سے طے ہو گئے، ریڈی ہو گئے، بالکل ملک کو تباہ برباد کر دو ان کی جانا، یعنی دستور کو ختم کر دو بالکل جانا، ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں کھلم کھلا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ممتا بنرجی نے عدالت کو یہ بتایا، یعنی عدالت عظمیٰ کو یعنی سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کی جانب سے واٹس ایپ میسیجز BLOs کو یعنی بوتھ لیول آفیسرز ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واٹس ایپ کمیشن ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ پہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ فلاں لوگوں کے نام کاٹ دو، فلاں لوگوں کے نام حذف کر دو، ڈیلیٹ کر دو،
تو یہ غلط ہے، یہ تعصب اور جانبداری پر مبنی ہے، اور یہ حکومت کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے۔ واضح طور پر ممتا بنرجی نے کہی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کے نام ایسے بڑے پیمانے پر حذف کیے جا رہے ہیں جیسے جمہوریت میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ووٹرز کی۔ اور ایک بات ممتا بنرجی نے یہ کہی ہے کہ خاص طور پر مرکزی حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے مغربی بنگال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ مغربی بنگال پر بی جے پی کی نظریں ہیں، اور بی جے پی آپ کو بتا دوں کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم مغربی بنگال میں اقتدار حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اقتدار کیسے حاصل کریں گے؟ تو ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی ممتا بنرجی کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے یہ الزام عائد کیا اور کہا کہ نہ صرف لوگوں کے سارے ملک میں لوگوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، بلکہ بنگال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تعصب کا، جانبداری کا، اور اس سے سونتیلا پن کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس آئی آر کے تحت بڑے پیمانے پر لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے، کل ہی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے ملاقات کی تھی، ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مر گئے ہیں، اور ان کے یعنی چتا کو آگ بھی لگا دی گئی ہے، ان کے آخری رسومات انجام دے دی گئی ہے، ان کی تجہیز و تکفین بھی کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ایسے 50 لوگ ان کے ساتھ تھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 50 مردوں کے ساتھ وہ پھر رہی تھی۔ کیا ہندوستان کی جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اور اس کے لیے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہے۔ بالکل، یعنی یہ لوگ کیا کر کے رکھیں، بتائیے کتنا مذاق ہے جو ہے نا، بتائیے کہ کیا حرکت کر کے رکھے جو ہے نا۔ وہ ریپرزنٹیشن دینے جاتی ہے، اس کو ٹائم نہیں دیتے، اس سے ملتے نہیں جو ہے نا۔ اور جو ان لوگوں کی انسٹرکشن ہے، واٹس ایپ کا جو معاملہ ہے نا ریاض صاحب، اس کے بعد انسٹرکشن ہونا چاہیے، آفیشیل طور پہ آنا چاہیے کہ کیا کرنا کیا ہے۔ واٹس ایپ پہ میسج دے رہے ہیں، وہ بیچارے کریں گے کیا یہ بتائیے؟ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے، وہ بیچارے جا کے خودکشی کر لے رہے ہیں۔ بی ایل اوز جو کر رہے ہیں بہت برا حال کر کے رکھے، ان کو اتنی پریشانی، آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پریشان ہے لوگ، خودکشی کر رہے ہیں بھائی، خودکشی کر رہے ہیں، اتنا پریشر ڈال کے جو ہے نا ان کو غیر غلط سلط قسم کے انفارمیشن لینے پہ ان کو مجبور کریں جانا۔ تو سراسر یہ جو ہے نا بالکل جنگل راج بنا دیے لوگ، کوئی قسم کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں ان کے پاس جانا، طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ارے بھائی آپ دیکھیں گے 9 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کیا گیا، اور اس میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 6.5 کروڑ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ جی بتائیے آپ، کروڑ لیکس نہیں کروڑ، بول تو کتنا فرق پڑتا ہے۔ صرف اتر پردیش میں 2.89 کروڑ لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ بالکل جو ہے نا، پہلے اس خوف کے مارے جو ہے نا یہ لوگ یہ حرکتیں کرے جانا۔ ریاست پہلی صوبے میں مذاق دیکھیے آپ، عجیب قسم کے ڈاکومنٹس ریکوائر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ عوام کے پاس رہتی برتھ سرٹیفکیٹ رہتا، کتنے عوام جاہل ہے، وزیر اعظم کے پاس ہے برتھ سرٹیفکیٹ، کسی کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، امت شاہ کے پاس ہے برتھ سرٹیفکیٹ، نہیں دے سکتے، کوئی نکال کے نہیں دے سکتا۔ ان کا کہاں پیدا ہوئے، کون تھے باپ دادا کے، آپ جو ہے نا ڈاکومنٹس پوچھ رہے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں۔ اور کئی ریاستیں اتنے تقریباً ان پڑھ لوگ اتنے ہیں، اٹھا کے رکھتے ریاست صاحب، ان کے بعد طوفان آتا، پانی آتا، کئی ایسی اسٹیٹ ہے آسام میں دیکھیے کہ ہمیشہ طوفان کی زد میں، پانی کے زد میں گھر پورے ڈوب جاتے ان کے۔ اب انہوں ڈاکومنٹس اٹھا کے رکھیں گے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ڈاکومنٹس کہاں رکھنا، کیسا رکھنا کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا ریکوائرمنٹ رکھیں جو امپاسبل ہے، نہیں کر سکتا عام آدمی، بالکل کر نہیں سکتا، ان کو معلوم ہے نہیں کر سکتا، لہٰذا نام ڈیلیٹ کر کے پھینک دو اس کا۔ ارے دیکھیے جہاں تک ان پڑھ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے مقام پر لوگوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے، ایسے مقام پر ان کا سیاسی استحصال ہوتا ہے، معاشی استحصال ہوتا ہے، ان کو لوٹا جاتا ہے۔ بالکل، یہ اس کی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہر قسم سے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ کامن بات ہے، یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو بیچاروں کا اب بتائیے کون ہے ان کے حق کے لیے لڑنے والا، کون ہے ان کے ساتھ، کون کھڑے گا، یہ بتائیے۔ دیکھیے اب مثال کے طور پر اب جس انداز میں اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، یہ جو خاص طور پر مسلمانوں کو، دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں اور دلتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، ایس سی ایس ٹی اور بی سی جو ہیں ان کا اور مسلمانوں کا اتحاد ہونا چاہیے، تبھی جا کر یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، ایسا بھی مشترکہ کوئی قیادت کا فقدان ہے نا، کون ہے بتائیے۔ ان کو ساتھ لے کے کر کے کوئی اچھی سی قیادت ایسی ہونی چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے جو ہے نا اپنے مسائل کے لیے، اپنے حالات کے لیے ڈیفینڈ کریں، لڑیں ان کے لیے۔ کوئی بھی نہیں رہا صاحب، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری جو ہے نا، متحد کر کے ایک ساتھ پلیٹ فارم پہ لا کے اب برابر لڑ سکتے، مقابلہ کر سکتے حکومت سے جانا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد فرقند بنیاد کا سوال ہے، اور جیسا کہ ہم نے ایس آئی آر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، تو حیدرآباد میں بھی ایس آئی آر فیملی میپنگ شروع ہو چکی ہے، یعنی خاندان میں کتنے لوگ ہیں، کیا خاندان میں 2002 کے جو ووٹر لسٹ میں ان کے نام شامل ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اور اب اسے یہ پروگینی جو میپنگ ہے وہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور 2002 ایس آئی آر ووٹر لسٹ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ شاہین نگر ہے، سعادت
آزاد نگر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اوز جو ہیں یعنی بوتھ لیول آفیسرز پہنچ گئے ہیں، وہاں پر لوگوں سے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ خود الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ میں جائیے 2002 میں، اگر آپ کے یعنی آپ کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کسی کا بھی اگر ووٹر لسٹ موجود ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں جو ذاتی مکانات والے ہیں وہ کم ہیں اور کرایہ دار بہت زیادہ ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی 2002 میں ایک مقام پر رہتا ہے تو آج وہ کئی مرتبہ مقامات تبدیل کر چکا ہوگا۔ یہ کئی ایسے مسائل ہیں صاحب، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ آپ چاہے پلک جھپکتے ہو جائیں نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے۔ اب دیکھیں کئی لاکھوں میں این آر آئیز باہر ہیں، اب آپ ان کو کیسا کریں گے، ان کا مسئلے کو کیسا حل کریں گے یہ بتائیے۔ اب 2002 میں کوئی باہر رہتے آپ کیا کر لیتے؟ بالکل، ایون میں خود بھی باہر تھا نا، بتاؤں میں خود بھی باہر تھا اس 2002 میں۔ اب وہ بتائیے ہم ووٹ آ کے ڈالے نہیں، کچھ نہیں کیا نہیں، تو ایسی چیزیں جو ہے نا، اور یہ لوگ جو ہے نا کمپلیکیٹڈ بنا رہے چیزوں کو آسان کرنے کے بجائے، تاکہ لوگ کو آسانی سے نکال کے پھینکے لسٹ میں سے۔ ہاں پھر بولیں گے آپ ثابت کیجیے۔ بالکل ثابت کیجیے۔ آپ صدیق صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستانی بحریہ کے جو سابق سربراہ ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس دیے، سمن جاری کیا ہے۔ جی ہاں، بہت ہی جو ہے کتنی شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ان کو کوئی احساس نہیں ہے ریاض صاحب، ان کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا ثبوت مانگتے ہیں، بس جو ہے نا نیشنلٹی کا ثبوت پروف ثابت کرو۔ ایسے ایسے بعض ایوارڈ یافتہ ہے، بس ایوارڈ جن کو ملا ہے نیشنل ایوارڈ، ان سے آپ جو ہے نا ثبوت مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ کدھر تھے، کہاں تھے جو ہے نا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اڈوانی ہیں، بی جے پی کی لیڈر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2 ارکان پارلیمنٹ سے انہوں نے 84 ارکان پارلیمنٹ سے آپ دیکھیں گے کہ آج بی جے پی حکومت میں آ گئی ہے، اس میں اڈوانی کا اہم کردار رہا ہے۔ رام رتھ یاترا جس طرح انہوں نے نکالی ہے اور ملک میں نفرت کی لہر جو پیدا کی تھی اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوا ہے۔ لیکن اڈوانی کی اگر پیدائش کی بات کرتے ہیں یا اڈوانی کے ملک کی بات کرتے ہیں، جو پیدائشی ملک ہے وہ تو پاکستان ہے۔ کئی ایسے پرانے لوگ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں سرزمین حیدرآباد میں پیدا ہوا ہوں، ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، اور یہیں پیدا ہوا اور یہیں بھی مروں گا میں۔ بالکل، کئی ایسے لیڈرز ہیں جو ہے نا انڈیوائیڈڈ جو ہے نا، جب ایک ہی تھا تو جب وہاں کے لوگ جو ہے نا، تو کیا یہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے جو ہے نا۔ یہ ان کی تنگ نظری ہے ریاض صاحب، بہت ہی تنگ ذہنیت کے لوگ ہیں لوگ، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہے نا، مذاق بن کے رہ گئے ریاض صاحب، کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نا۔ جی بہرحال ناظرین آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ڈاکیومنٹس درست کر کے رکھ لیجئے، خاص طور پر ایس ایس سی کے جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ رکھیے، اسکول کا جو ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے ٹی سی کہا جاتا ہے وہ رکھیے۔ اگر 2002 میں آپ کے والدین یا آپ کے دادا، آپ کی دادی یا آپ کے نانا نانی کا اگر ووٹر لسٹ میں نام ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ بھی تیار رکھیے، تاکہ جو بوتھ لیول آفیسرز آئیں گے تو انہیں دکھائیے اور بتائیے کہ لاکھ کوششیں کر رہا ہے الیکشن کمیشن اور کس کی مما پر کر رہا ہے اور کتنے لوگوں کو نام حذف کر رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ سے حذف کر سکے۔ بالکل جو ہے نا، عدالتیں تو ہے، عدالت کو جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اگر حذف کر دیتے ہیں لوگ، آپ کے پاس جب سارے پروف ہیں تو جا کے چیلنج کریے، بولیے کہ دیکھو ایسی حرکتیں ہو رہی جو ہے نا۔ جی دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے جو ہے نا۔ مؤثر عدالتی جو ہے نا، نمائندگی چاہیے ریاض صاحب اس کے لیے قیادت میں ایک نمائندگی چاہیے، جا کے لوگ ابتحال بوتھ پہ ہر جا کے جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس لائیں، شعور لائیں، باشعور بنائیں، دیکھو یہ ڈاکومنٹس رکھو تمہیں اور سسٹم میں بتائیں، سب کو نکال کے دیں، پرنٹ آؤٹ دیں، یہ بتا ایک آرگنائز طریقے سے کرنے کا کام ہے ریاض صاحب، ایسا نہیں ہوتا جانا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک روزنامہ سیاست کا سوال ہے، روزنامہ سیاست نے اپنے آغاز کے ساتھ ہی ملت کی تعلیمی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے جو جمہوری حقوق ہے اس کے تحفظ میں بھی غیر معمولی یعنی خدمات انجام دی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے ہندوستان بھر میں ایس آئی آر کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو نہ صرف اخبار کے ذریعے بلکہ سیاست ٹی وی کے ذریعے، ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ ماہرین کے لیکچرز منعقد کرتے ہوئے ان میں ایس آئی آر کے بارے میں شعور بیدار کیا جائے اور اس کے بعد کا فیصلہ کیا گیا۔ تو بہرحال ایک لیکچرز کی سیریز بھی سیاست ہب فاؤنڈیشن کی جانب سے، سیاست اخبار کی جانب سے، سیاست ٹی وی کی جانب سے شروع کی جانے والی ہے، تاکہ عوام میں جو الجھنیں پائی جاتی ہے ان الجھنوں کو دور کیا جائے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ خاص طور پر جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، جو ارکان اسمبلی ہوتے ہیں، جو ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ جو کارپوریٹر ہوتے ہیں یا کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گھر گھر پھریں اور ایس آئی آر کے بارے میں بالکل شعور بیدار کریں لوگوں میں، اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا دستاویزات تیار رکھنی ہوگی، اور وہ ہر محلے میں، ہر مسجد کی سطح پر آپ دیکھیں گے، محلے واری سطح پر یا مسجد کی انتظامی کمیٹی کے تحت ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو 2002 کے جو ووٹر لسٹ ہے اس میں ناموں کے بارے میں عوام کی رہنمائی کر سکے۔ اگر عوام کی رہنمائی ایسا کیا جاتا ہے محلے واری سطح پر تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ
या आपका नाम हज़फ कर सके। जी बिल्कुल। रियाज साहब, इसमें एक मजहबी लोग भी, मजहबी उलमा भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी अच्छा खासा असर आम आदमी पे होता है। वो लोग बात सुनते हैं, आवाम जो होती है, मजहबी लोगों की बात भी सुनी जाती है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से अपने सतह पे अपना रोल अदा कर सकते हैं ना, वो भी मदद कर सकते हैं ना रियाज साहब। जी हाँ बिल्कुल, उनसे भी मदद लेना चाहिए ना हमको। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि महल्लेवारी सतह पर और मस्जिद की कमेटियां अगर इसमें सरगर्म हो जाएं तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ी मदद होगी, और घर घर ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास क्या क्या असनादात हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप तैयार रहेंगे तो BLOs आते हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके पास पहुँचते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं, और उनके जो दस्तावेज़ात वो अगर मांगते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपके दादा दादी, जैसा मैंने कहा है कि वालिदैन के नाम या दादा दादी के नाम, नाना नानी के नाम होते हैं, तो आपको कुछ ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी वहाँ पर किसी माहिर यानी बच्चों को बिठा देती है, और यानी हल्के वारी सतह पर, यानी हल्के असम्बली याकूतपुरा है, हल्के असम्बली चार मीनार है, आसिफ नगर यानी मल्लेपल्ली है, तो नामपल्ली है, या फिर अगर आप देखेंगे कि दूसरे हल्के जाते हैं, वहाँ पर हर मस्जिद के पास इस तरह के रहनुमाई सेंटर्स कायम किए जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत हेल्प मिलेगी, और करना चाहिए इमीडिएटली जो है ना, इसके काम को शुरू करना चाहिए, ताकि इससे पहले कि लोग वारिद हों आपके पास आके, आप हर चीज़ रेडी रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और ये भी इन्हें आवाम को ये भी इन्हें शोर में लाएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है रियाज साहब, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना चाहिए जो इनको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। बस ये शुरू आए कि अभी ये लोग जा रहे हैं घरे घर जाके वो फैमिली मैपिंग वगैरह कर रहे हैं जो है ना, लेकिन अभी डिटेल्स नहीं है रियाज साहब के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी रखना चाहिए हमको, बताने के लिए हमको ये बताना चाहिए। वैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि रोज़नामा सियासत की जानिब से न्यूज़ रीडर सियासत जनाब आमिर अली खान ने जो सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है, उसके तहत एक लेक्चर सीरीज़ शुरू की जाने वाली है। जल्दी वो लेक्चर सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें SIR के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनके जो सवालात हैं उसके जवाब दिए जाएंगे, उनकी उलझनें दूर की जाएगी, ताकि किसी के में उलझन बाकी ना रहे, शक शुबे की गुंजाइश ना रहे। और डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी डरता नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नफ़रत का सवाल है और नफ़रत जिस अंदाज में फैलाई जा रही है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं खुद ममता बनर्जी ने किस तरह की बातें की है, वो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। नफ़रत के लिए और सेकुलर ताकतों को तबाह व बर्बाद करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशनर से लेकर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन कायदीन ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो बहरहाल नफ़रत पर मबनी अगर आप जुर्म देखें तो फिर उस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और मजलूम का साथ दें। ये कह रहे हैं मोहम्मद दीपक आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीपक रोशनी को कहा जाता है और रोशनी देने वाले चिराग को कहा जाता है। तो बहरहाल मोहम्मद दीपक, जिन्होंने बबांग दहल का जो उस वक्त जवाब दिया था जब फिरका परस्त दरिंदों ने पूछा था कि तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा था और कहा था कि मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है और मेरा अक़ीदा हिंदुस्तानियत है, यानी इंडियननेस है। उन्होंने ये बात कही थी, और आज मोहम्मद दीपक सारी हिंदुस्तान में एक हीरो की हैसियत से मकबूलियत इख्तियार कर चुके हैं। न सिर्फ मोहम्मद दीपक बल्कि हर कोई अपने नाम के साथ, वो हर कौम परस्त, हर सेक्युलर शख्स, हर सेक्युलर नौजवान जो चाहता है कि फ़िरका परस्तों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, वो अपने नाम के से पहले मोहम्मद लगा रहा है। जी हाँ, बहुत खुशाइन बात है, ये बहुत बड़ा जो है ना एक आइकॉन हम इसको कह सकते हैं। और ये आके जो है ना बात तो लोगों को बताया कि ये होता है पैगाम, असल इंसानियत ये होती है जो है ना। हालांकि नाम के साथ देखिए आप कितना सेकुलर नाम है कि भाई, और दीपक भी मेरे साथ, मोहम्मद पहले है उसका दीपक है, और उसका जो मैसेज है बहुत इंस्पिरेशनल मैसेज है। अगर आप देखेंगे वो बोला क्या, ये बहुत इन बेहतरीन जो है ना मिसाल है ऐसे माहौल में जब फ़िरका परस्ती और ख़ासतौर पे ये जो गोदी मीडिया है इसका भी बहुत बड़ा रोल है जाना। तो ऐसे लोगों को सामने लाके बताना चाहिए कि इंसानियत ये होती है, इंसानियत का दर्स ये होता है। तुम लोग जो तंग नज़री की जो मज़हब की पॉलिसी एडॉप्ट की है हर जगह नैरो माइंडेड, उसके लिए बहुत करारा जवाब है। मुंह पे चप्पल मारे सा इनके जाना, ये बहुत जाना। जी हाँ, इनके मुंह पे चप्पल ही मारना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को तबाह वो बर्बाद कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि 2014 से जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए। पहली मरतबा है, तबाह ताराज करके रख दिए। सेकुलर जो ताना बाना है ना रियाज साहब, इसको तबाह ताराज करके रख दिए लोग जो है ना। अवाम कितनी जो है ना मोहब्बत से रहते आ रहे हैं, अभी भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसको जो है
ہے نا کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ ختم کر دیا جائے، تانے بانے کو ختم بکھر جائے تاکہ آپس میں لڑنے کے مرے اور اپنا فائدہ حاصل کریں لوگ جہاں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک غداروں کا سوال ہے، یقین مانیے کہ کانگریس میں جس طرح کے غدار پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اور پارٹی میں نہیں پائے جاتے۔ ویسے بھی کانگریس کو ہندوستان کی سب سے قدیم پارٹی ہونے کا یعنی سیاسی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کل تک کانگریسی ہوا کرتے تھے آج بی جے پی، جیسا کہ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی کے پاس واشنگ مشین ہے، ایسا واشنگ مشین ہے جو داغدار، جو کرپٹڈ اور جو بدعنوان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے دھبے آسانی سے دھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں لوگ ہیمنتا بسوا سرما کی مثال لیتے ہیں جو آسام کا چیف منسٹر ہے، اور کئی مرکزی اب وزیر بھی بن گئے ہیں، کئی بی جے پی کے اہم قائدین ہیں، کئی بورڈز میں صدر نشین بنا دیے گئے ہیں، ان کی بھی مثالیں لیتے ہیں۔ تو بہرحال بی جے پی کا جو واشنگ مشین ہے جیسا کہ ممتا بنرجی نے کہتی ہے، تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اس واشنگ مشین میں جو بھی کانگریس کے غدار آتے ہیں انہیں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ دھل کر بی جے پی کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس سلسلے میں راہل گاندھی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرکزی وزیر ہے جس کا نام ہے رونیت سنگھ بٹو۔ رونیت سنگھ بٹو کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا کہ تم غدار دوست ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ راہل گاندھی کس طرح کی انسانیت نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے شیک ہینڈ کے لیے، مصافحے کے لیے مرکزی وزیر کی جانب ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ تم تو غدار دوست ہو، تو بٹو نے کہا کہ تم قوم دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی گرما گرم بحث ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سابق جو فوجی سربراہ ہے نروانے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے، ایک کتاب تو بالکل منظر عام پر بھی آ چکی ہے، لیکن دوسری کتاب جس میں انہوں نے لداخ کے بارے میں، جس میں انہوں نے گلوان کے بارے میں مودی حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تھی، اس کتاب کو جو فوجی قیادت ہے یا آرمی ہے اس کی جانب سے ابھی منظوری نہیں ملی ہے، لیکن اس کے اقتباسات جو ہیں، کاروان جو وہ ہیں یعنی میگزین ہے، اس کے ذریعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ راہل گاندھی ان اقتباسات میں سے چند سطور پارلیمنٹ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ چل رہا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فوجی سربراہ، سابق فوجی سربراہ اگر کوئی چیز لکھتا ہے تو بڑی ذمہ داری سے لکھتا ہے، وہ غلط تو نہیں لکھے گا نا۔ بالکل رسا، میرے خیال سے غالباً 4 اسٹارس آف ڈیسٹینی ہے کتاب کا نام۔ اچھا جی ہاں، اس میں کہ اختصاصات ہے، بولنے نہیں دیا گیا ان کو جو ہے، اور وہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا نروانے جو کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، کہہ رہا ہے کہ جو چین اور لداخ کے جو مسئلہ ہوا تھا نا اس کے پیچھے جو ہے نا ان کو کہا گیا ہے کہ باضابطہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ روک دو، تم اسٹیپ مت لو، اسٹیپ ہم اوپر کا جو ہے نا جو کمانڈ ہے وہ آنے کے بعد ہی تم اسٹیپ نہ، مطلب وہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ڈر کے مارے جو ہے نا یہ لوگ اپنے ایکشن کو روک لیے تھے، اور مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ فوراً اپنا ایکشن روک لو اور تم جب تک کچھ حرکت مت کرو جب تک کہ کلیئرلی جو ہے نا انڈائریکٹلی وہ جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر اور مودی جی کو اور امت شاہ کو کنڈم کر رہے ہیں۔ وہ بول رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایسی حرکت کر رہے تھے چائنا کے ٹائم پہ، اور مجھے جو ہے نا لامحالہ ان کے انسٹرکشن پہ کچھ ایکشن نہیں لینا پڑا، میں خاموش بیٹھا رہا۔ ان کا بیان ہے جو ہے نا، یہ جو ایکسیپٹ جو لیے ہے راہل گاندھی، انہوں نے یہی کہا ہے جو ہے نا، تو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے نا کہ دیکھیے اگر نہیں کرے لوگ واقعی کی ہے، ہاں کرے یا نہیں کرے تو فوراً سے آپ کا رد عمل آنا چاہیے نا ریاض صاحب۔ پھر کہاں خاموشی بیٹھے، اور ارجن سنگھ جو ہے نا انہوں بھی خاموش بیٹھے ہوئے، اصل ان کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ کلیریفائی کرو آپ۔ ایک جو ہے نا جنرل ہے جو کام کر چکا ہے سروس میں رہ کے اتنے بڑے پوسٹ پہ، وہ یہ کہہ رہا ہے تو فوراً راجناتھ سنگھ کو فوراً جواب دینا چاہیے اس کا کہ واقعی تم انسٹرکشن ایسے دیے تھے کیا؟ کیوں پھر گھبرا رہی، کیوں پھر یعنی پارلیمنٹ میں بات کرنے سے گھبرا رہی کہ آپ جی ہاں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ڈرنے کی اوپنلی بتاؤ نا کیا ہے پرابلم۔ اب جیسے ڈیل کا معاملہ ہے، کیوں ڈیل کو چھپا رہے، کیوں ٹرمپ سے جو ڈیل ہوئی 18%؟ ارے میرے بھائی افسوس کی بات ہے، سوری میں آپ کو ڈسٹرب مطلب آپ دیکھیے کہ معافی چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہ رہا ہوں میں، خاص طور پر آپ دیکھیں گے جو تجارتی معاہدے سے اتفاق کر لیا گیا ہے امریکہ اور ہندوستان کی جانب سے، اس سلسلے میں شرم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شرم کی بات ہے، جو بھی جانکاری ہے ٹرمپ دیتے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہے، پورے ہمارے ریاستی وزراء مرکزی وزراء خاموش ہے۔ ارے ان کو تو دینا چاہیے جواب کہ آخر یہ جو معاہدے سے اتفاق کیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اس معاہدے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف امریکی کسانوں کا فائدہ ہوگا اور ہندوستانی کسانوں کا نقصان ہوگا۔ ارے ریاض صاحب اس کے کیا پروویژنز ہے، کیا ہے وہ تو بتائیے نا، چھپانی کیا بات ہے، کیوں چھپا رہے ہیں آپ جو ہے نا؟ انہیں خالی 25-18 میں کتنا فرق ہے بتائیے، وہ کر دیا اور آپ ایگری ہو گئے، اور انہیں بولا ٹرمپ بولا کہ اب یہ انڈیا جو ہے نا رشیا سے آئل نہیں خریدے گا، ہم سے خریدے گا، وینزویلا سے خریدے گا۔ آپ کون ہوتے بھائی بولنے والے؟ مودی جی کو بولنا چاہیے، یہ خارجہ پالیسی کو وہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا ڈکٹیٹ کر رہا، انہیں بیان دے رہا، یہ لوگ خاموش بیٹھے، ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں لوگ جو ہے نا، عجیب و غریب حکومت۔ ارے مودی جی کو بولنا چاہیے، نہیں ہم جہاں سے خریدنا چاہیں خریدیں گے۔ 140 کروڑ عوام ہے، ان کو بتائیے نا سچ کیا ہے، کیوں چھپا رہے ہیں؟
اگر واقعی مفاد میں ملک ہے تو بتائیے، پھر چھپانی کیا بات ہے، میرے سمجھ میں نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جی نے ایک یعنی امریکہ سے جب تعلقات تلخ رخ اختیار کر چکے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے کسانوں کے مفادات میں کام کریں گے، اس لیے ہم نے امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے، کیا کسانوں کے مفادات کو آپ نے قربان نہیں کیا ہے؟ بالکل کہہ رہے ہیں صاحب، راتوں رات قانون لائے تھے، سیاہ قانون، معلوم ہے نا کسانوں کے 3 بارے قوانین لائے تھے، 3 زرعی جب قوانین، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، راتوں رات لا کے پھر کیسا واپس لینا پڑا اس کو۔ تو یہ حکومت کسان دشمن ہے ریاض صاحب، یہ لوگ کبھی بھلائی نہیں سوچ سکتی کسانوں کی، یہ بات کنفرم ہے۔ ارے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو یاد دلا دوں کہ کسانوں کے خلاف یعنی مودی حکومت نے 3 یعنی سیاہ قانون لائے تھے، سیاہ قوانین لائے تھے، جو زرعی قوانین لائے تھے، اس کے خلاف کسانوں نے جس طرح کا احتجاج کیا، اس میں 720 کسان اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، شہید ہونا پڑا کسانوں کو۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک مرکزی مملکتی وزیر داخلہ تھا، اس کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے بیٹے نے 6 یا 5 کسانوں کو اپنے گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، لیکن آج وہ آزاد پھر رہا ہے۔ بات تو ویڈیو ہے ریاض صاحب، جو کچلا سو ویڈیو ساری قوم دیکھی، اس کو ہندوستان دیکھا کہ وہ کیسا کچلا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ایکشن اس کے اوپر۔ کسان دوست حکومت کیا کر رہی ہے؟ جا رہے ہیں ضعیف کسان ہے بیچارے، ان پہ گاڑی چلا دیتا ہے جو ہے نا۔ جی تو بتائیے اتنی غیر انسانیت حرکتیں کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا، تو ایسے لوگ مل کے کیا کسان بھلائی کے کام کر سکتے، کچھ پالیسی لا سکتے ہیں؟ بتائیے جناب۔ اچھا دوسری بات آپ دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ سے تقریباً 500 ارب ڈالر کے مالیتی جو ہیں ٹیکنالوجیز خریدیں گے۔ تو آپ کو خریدنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کیا دوسرے ممالک سے نہیں خرید سکتے تھے؟ کیا آپ کو ٹرمپ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے؟ ریاض صاحب سب میں پہلے تو ہمارے خود اتنے ایکسپرٹ ہیں، ہماری انجینئرز خود ایسے ہیں، ٹیکنالوجی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود میک ان انڈیا کی بات کرتے تو پھر لے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی، آپ یہیں بنائیے نا ہر چیز، ان سے کیوں لے رہے ہیں آپ؟ پھر مہارت جانکاری جو بھی آپ لے رہے ہیں، آپ ان سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ میں اتنے گٹ سے تو آپ بناؤ نا، پھر میک ان انڈیا کہیں کو بولتے پھر آپ جانا، ڈیپینڈ کیوں ہے پھر امریکہ پہ آپ جانا؟ اجی امریکہ تو چھوڑیے، اب اسرائیل کے ساتھ اس قدر زیادہ قربت بڑھ گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نیتن یاہو کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیفری ایپسٹین کی جو فائلز آئی ہیں، تقریباً 30 لاکھ جو ہے دستاویزات منظر عام پر لائے گئے ہیں، اور وہ دستاویزات کسی اور نے نہیں لائے بلکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اس کے ذریعے، امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ذریعے لائے گئے ہیں۔ اور آپ یہ کرونالوجی دیکھیے کہ یہ جو ڈاکومنٹس جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی 500 ارب ڈالر کے معاہدے کرنے کی بات کرتے ہیں، تجارتی معاہدہ ہو جاتا ہے، کسانوں کے مفادات کو قربان کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا صاحب، جب اس میں مودی کا بھی نام لیا گیا، معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں ایپسٹین کی فائل میں لیا گیا، تو اس کے بارے میں کلیریفائی کریے نا، کس سلسلے میں نام لیا گیا ہے مودی کا، ہمارے پرائم منسٹر کا؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ ڈرنے کی بات ہے، بتائیے آپ غلط کام نہیں کرے تو بھی ڈر رہے ہیں کیوں؟ میرے ساتھ کیا ہے، دیکھیے جیفری ایپسٹین جو ہے ایک دلال اور ایک سپلائر، یعنی کنوکٹڈ ہے، کنوکٹڈ اور نوجوان لڑکیوں کو سپلائی کیا کرتا تھا، وہ بچوں کو سپلائی کیا کرتا تھا، ریپسٹ تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے مشورے پہ یہ کہا گیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اسرائیل کا دورہ کریں اور وہاں جا کر ناچیں۔ جی ہاں، دیکھیے آپ اس کے ای میل سے بتاتا ہے، ای میل سے ٹرمپ کے بارے میں کہتا ہے جو ہے نا، کلنٹن کے بارے میں، لیکن ہماری وزارت جو امور خارجہ ہے اس نے تردید کی ہے۔ جی ہاں تردید کرے ہیں لوگ، مگر آپ کھل کے بتائیے عوام کو کہ کیوں نام لیا، کس سلسلے میں نام لیا گیا ہے، ذرا بتائیے وہ تو۔ اور ایک راز فاش ہوا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انیل امبانی ہے، انیل امبانی کو دہلی کی قیادت نے، اب دہلی میں کس کی قیادت ہے وہ سوچ لیجئے آپ۔ تو بہرحال دہلی کی قیادت نے کہا کہ انیل امبانی کی ملاقات کروائیں، ٹرمپ کے جو یہودی داماد ہے جیڈ کشنر، ان کے ساتھ ملاقات کروائیں، کہ کس سے سفارش کرنے کے لیے کہا ہے؟ اس دلال سے۔ اچھا ریاض صاحب، اور ایک چیز بڑی مزے کی، آپ غور کریں گے، آپ بار بار اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، کئی کی پیگاسس دیتا بول کے، پیگاسس کا معلوم ہے نا کتنا بڑا اسکینڈل تھا، تو کیا دے گا اسرائیل بتائیے؟ وہ خود جو ہے نا تباہ برباد کرنے والا ہے، ساری دنیا امریکہ کو تباہ کر رہا ہے سارے، انہیں کیا ان کو مدد کر سکتے ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے، کیا ہے ان کے پاس جو ہے نا، بتائیے۔ ارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسرائیل تو جھوٹ میں، دغا بازی میں، مکاری میں سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ پورا ہسٹری گواہ ہے، تاریخ ہٹلر کے دور سے گواہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی ملک کے جا کے، اور آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور چھوڑتا آپ کو نہیں، امریکہ کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑتا، سوال ہی نہیں ہے۔ ارے آپ اندازہ کیجئے کہ 1992 سے اسرائیل اور ہندوستان کے تعلقات قائم ہوئے، ہمارا پی وی نرسمہا راؤ جو تھے تلنگانہ کے، ان کے دورے وزارت میں یہ تعلقات قائم ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ آج موساد کے درمیان اسرائیلی حکومت اور موساد کے ساتھ ساتھ RSS کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں۔ جی ہاں بالکل، اکثر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی سفیر ہو یا اسرائیلی سفارت خانے کے عہدیدار ہو، بار بار RSS ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرتے ہیں، اور RSS سربراہ جو انہوں بھی نام لیتے رہتے ہیں، اسرائیل کا نام لیتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ان میں کس طرح کے تعلقات ہیں، کتنے انٹیمیسی ہے لوگوں میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قربت انٹیمیسی ہے نا،
تو یہ سب ملے جلے ہیں پورے جو ہے نا، لیکن ان کو جان لینا چاہیے ریاض صاحب کہ یہودی قوم ایسی ہوتی ہے، کام نکلنے کے بعد اتنا بری طریقے سے ان کو جو ہے نا برباد کر دیتی ہے کہ آپ کہیں کے بھی نہیں رہ جانا۔ بالکل آپ سے صحیح ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم محمد دیپک کی بات کر رہے تھے اور نفرت کے بازار میں جنہوں نے محبت کی دکان کھولی، اور آپ کو بتا دوں کہ محبت کے بازار میں اتر کنڈا ایک بازار ہے اور وہ علاقے میں ہے کوٹ دوار کے اسے کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں 30 برسوں سے ایک 72 سالہ مسلم شخص جو ہے وہ وکیل احمد جن کا نام بتایا گیا ہے، وہ بچوں کے ڈریس کی ایک دکان چلاتے ہیں، ملبوسات کی ایک دکان چلاتے ہیں جس کا نام ہے بابا ڈریس۔ اور بابا ڈریس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بجرنگ دل کے گنڈے وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے بابا ڈریس یہ بدل کے رکھ دو۔ تو بہرحال جب ان کو مارنے کی بات آتی ہے، مار پیٹ کی بات آتی ہے، تو دیپک کمار جو ہیں وہ آگے آتا ہے اور انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ایک بزرگ کو صرف اس کے مذہب کی بنیاد پر مارو۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ یہ بجرنگ دل والے پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے تو داڑھی بھی ہے اس کو محمد دیپک کو، اور آج تو ہندوستان میں ہر کوئی ویراٹ کوہلی کی طرح داڑھی رکھ رہا ہے، تو فیشن بن گیا ہے، تو انہیں اندازہ بھی ہو گیا۔ اور ویسے بھی داڑھی سے کئی فوائد ہیں، ہم آپ کو داڑھی کے سائنسی فوائد بھی بتائیں گے اور کئی چیزیں بھی بتائیں گے۔ اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ جو داڑھی رکھتے ہیں قوت باہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں۔ یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ ریسرچ کر لیجئے، آپ ماہرین سے بات کر لیجئے اور آپ یہ پوچھ لیجئے کہ داڑھی کے فوائد کیا ہیں۔ تو ایسے کئی فوائد ہیں جو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے داڑھی کے فوائد، لیکن جیسے ہی دیپک کی داڑھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بجرنگ دل کے جو گنڈے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام محمد دیپک ہے۔ محمد دیپک، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ محمد بھی ہے دیپک بھی ہے تو آخر ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور میرا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، ہندوستانیت ہے۔ ایسا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے مجھے، کئی بابا ہیں تو جیل میں بند ہے نا جو ہے نا ریپ کے الزام میں۔ جی 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 تو یہ بابا رکھنے میں کیا پرابلم ہے اس کو جو ہے نا؟ وہ بابا ہے تو اصل جیل میں ہے نا کئی جو ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں اسے رکھنا ہی نہیں تھا نام، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر وہ جو ہے نا میاں بول کے رکھتا تو شاید اعتراض ہوتا تھا۔ میاں 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 سے بڑے گھبراتے نا ہمارے آسام کے سی ایم، میاں کو مارو، میاں کو ختم کرو۔ وہ بیچارے کی تو نیند ہی خراب ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب بھی میاں بھائی کا نام سنتا ہوگا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوگا وہ۔ تو اب وہ کیا کرے، وہ بھائی نکال دے کے خالی میاں رکھ دینا، میاں کو نکالو، میاں کو بھیج دو۔ میں مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ اللیگل بنگلہ دیشی جو مائیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر اللیگل بنگلہ دیشی مائیگرینٹس ہے تو مودی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بالکل کیا تقریباً 11 سال سے مودی حکومت یہاں اقتدار میں ہے اور وزارت داخلہ امت شاہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں درانداز آتے ہیں یا غیر قانونی بنگلہ دیشی آتے ہیں یا روہنگیا آتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے امت شاہ، ذمہ دار ہے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے، اور اس کا مطلب یہ نااہل ہے۔ بالکل ہوم منسٹر ذمہ دار ہے، تو ہوم منسٹر خود جا کے بولتے ہیں جو ہے نا گھس پیٹی آ گئے، جا کے اب دیکھیں ان کا کتنا بکواس ہوتا ہے تقریباً، جہاں بھی جاتے ہیں گھس پیٹی آ گئے، گھس پیٹیاں باہر نکال کریں گے۔ ارے آپ ذمہ دار ہیں اس کے، گھسنے کیوں دیے پھر آپ؟ تو پھر آپ لگائیے نا، باڑ لگائیے وہاں پہ، آپ سیکورٹی لگائیے، فینسنگ کریے، پھر آپ ہے نا ذمہ داری اس کے۔ ارے ہر چیز آپ کے سورسز ہے، استعمال کیجیے، ہر چیز ہے جو ہے نا، صرف خالی تقریر، نفرت انگیز تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا ریاض صاحب، کر کے بتائیے، ملک کو سیف کریے نا۔ اتنے ہماری بارڈر سیف ہے، کہاں سے سیف ہے؟ کبھی تو آپ بیان دیجئے کہ بتائیے، ڈیٹا دیجئے، کون سا بارڈر ہمارا چائنا کی طرف سے سیف ہے، پاکستان کی طرف سے کہاں بنگلہ کہاں سے سیف ہے؟ آپ ڈیٹا دے کے پبلک کو بتائیں یہ جگہ سے جو ہے نا میں سیف کر دیا ہوں، اب کوئی گھس پیٹیا نہیں آئے گا۔ کبھی تو یہ بات کریے، جا کے جو ہے نا لوگوں کو لڑانا، ایسی یعنی کس قسم کی تقریر ہوتی ہے، سمجھ سے باہر ہے جو ہے نا ان کی۔ جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک اس طرح محمد دیپک کی ہم بات کر رہے تھے، محمد دیپک اب یہ انہوں نے حالیہ عرصے کے دوران ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ نفرت پر مبنی جرائم دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہو جائیے بحیثیت ہندوستانی، بحیثیت انسان، اور آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر ان کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بجرنگ دل کے خلاف جو جس طرح جرت کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ غیر معمولی ہے، اس کے لیے آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر تمام لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت محمد دیپک کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سچے ہندوستانی ہیں، کیا آپ ایک سچے ہندو ہیں، آپ ایک اچھے ہندو ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین اگر آپ کو بتا دوں کہ دیپک نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے ہم نے لڑا ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے ہم آگے آئے تھے اور ہم نے کوئی کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ محمد دیپک کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا سیکولر آئیکن امیج ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے۔ ایسے ماحول میں، ایسے خطرناک ماحول میں یہ شخص کی جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا اس کے گٹس دیکھیے، اس کی ہمت دیکھیے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔
تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمت بولنا اس کی جو ہے نا، یعنی منہ پہ جو ہے نا جوتا ماری سی بات ہے یہ جو کر رہا ہے حرکتیں. کیا یہ لوگ اس سے ہٹ کے کر کیا سکتے ہیں؟ صرف فرقہ پرستی ہندو مسلم سے ہٹ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے لیے کیا دے سکتے ہیں جی بتائیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک روزنامہ سیاست کا سوال ہے، اس کے بانی پدم شری عابد علی خان صاحب مرحوم کی جو خدمات رہی ہیں، انہیں اردو صحافت کا سارے ہندوستان میں اردو صحافت کا سرخیل کہا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جس انداز میں اردو صحافت کو نقطۂ عروج پر پہنچایا، بلندی پر پہنچایا، اور جس انداز میں سقوط حیدرآباد کے بعد مسلمانوں کی یعنی ایک نیا حوصلہ دیا سیاست اخبار کے ذریعے، ایک نیا یعنی ان کو عزم عطا کیا تھا. تو اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جب بیرونی ممالک خاص طور پر خلیجی ممالک میں روزگار کے دروازے کھلے تھے، تو اس وقت جس انداز میں روزنامہ سیاست نے ممبئی اور ہندوستان کے مختلف مقامات سے شائع ہونے والے انگریزی اخبارات میں جو اشتہارات شائع ہوتے تھے یعنی بیرونی ممالک میں ملازمتوں سے متعلق، تو وہ اشتہارات روزنامہ سیاست میں مفت شائع کیے جاتے تھے تاکہ جو ملت ہے جو غربت کا شکار ہو گئی ہے، جو اچانک اقتدار جانے سے یعنی حکومت کرنے والے سے محکوم جو بن گئی ہے، اس کے حوصلوں کو یعنی بڑھایا جائے. اس کے لیے روزنامہ سیاست نے ایک انقلاب برپا کیا، تعلیمی معاشی انقلاب برپا کرا. اور آپ کو بتا دوں کہ جب بیرون ممالک میں روزگار کے دروازے کھلے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اشتہارات شائع کیے. اس کے بعد حیدرآبادیوں کی کثیر تعداد، متحدہ آندھرا پردیش کے جو مسلمان تھے، انہوں نے بیرون ممالک کا رخ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان میں خوشحالی بھی آئی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب تعلیم کی بات آئی تو تعلیم کے لیے بھی روزنامہ سیاست نے ایک زبردست تحریک چلائی. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ ایک صحت مندانہ صحافت کو فروغ دینے میں بھی جناب عابد علی خان کا اہم کردار رہا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے، محنت کبھی راہ نہیں جاتی اور محنت کا پھل ضرور مل کے رہتا ہے. اور ناظرین آپ کو بتانا یہ ہے کہ میڈیا اکیڈمی تلنگانہ کی جانب سے جو اہم شخصیتیں یعنی صحافت میں اپنے غیر معمولی کردار کے ذریعے اپنا ایک مقام بنایا، ایک منفرد مقام بنایا ہے، ان شخصیتوں کم از کم 10 شخصیتوں کے بارے میں میڈیا اکیڈمی تلنگانہ کی جانب سے مونوگراف کی سیریز شروع کی گئی ہے. اور سیریز 1 کے تحت جو سر فہرست نام ہے وہ ہے پدم شری عابد علی خان صاحب مرحوم کا، بانی سیاست کا نام ہے. اور اس سلسلے میں ایک زبردست مونوگراف شائع کیا گیا ہے جس میں جناب عابد علی خان کی صحافتی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. اور یہ سینئر صحافی ایم اے ماجد نے یہ کتاب لکھی ہے، ایک چھوٹی سی مونوگراف ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ مختصر یعنی انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک پدم شری عابد علی خان صاحب کا سوال ہے تو اس سلسلے میں یہ جو کتاب منظر عام پر آئی ہے، آپ کو بتا دیں کہ اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں 1920 سے لے کر 1992 جو یعنی 1920 میں جناب عابد علی خان صاحب کی جو یعنی تاریخ پیدائش ہے تو 1920 تاریخ کا جو یعنی پیدائش کا سال ہے، اور 1992 جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس کا احاطہ کیا گیا. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سلسلے میں جو پہلا نام 10 لوگوں میں جو پہلا نام تھا وہ جناب عابد علی خان صاحب مرحوم کا تھا. اور پہلا نام آپ کو بتا دوں کہ آج کی تقریب میں بھی ہوا ہے جس میں بحیثیت مہمان خصوصی جو ہیں وہ مسٹر جی سکھیندر ریڈی صدر نشین قانون ساز کونسل تھے، اور اسپیشل گیسٹ کے طور پر کے کیشور راؤ جو ایڈوائزر ہیں یعنی حکومت تلنگانہ کے یعنی پبلک افیئرز اور ایجوکیشن کے مشیر ہیں. تو وہ انہوں نے اسپیشل گیسٹ کے طور پر شرکت کی. اور صدارت جو کی اس فنکشن کی وہ تھے صدر میڈیا اکیڈمی مسٹر کے سینیواس ریڈی، ڈی امر بھی اس موقع پر موجود تھے. اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ جو 10 شخصیتوں کے نام مونوگراف شائع کیے گئے ہیں ان میں سر فہرست جناب عابد علی خان صاحب ہے، دوسرے نمبر پر ڈی سیتا رام ہے، اور تیسرے نمبر پر بی ناگیشور راؤ، اور چوتھے نمبر پر پی وینکٹیشور راؤ ہے، پانچویں نمبر پر ایم ایس آچاریہ، چھٹویں نمبر پر اے بی کے پرساد، جی ایس ورداچاری یعنی 7ویں نمبر پر، اور 8ویں نمبر پر آپ کو بتا دوں کہ سی راگھوچاری، 9ویں نمبر پر وی ہنمت راؤ، اور 10ویں نمبر پر ابھی راجو وینکٹیشور راؤ. تو آپ کو بتا دوں کہ آج یہ جو ہے جی سکھیندر ریڈی اور کے کیشور راؤ اور سینیواس ریڈی نے یہ مونوگراف جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور سیاست فیملی کی جانب سے جناب آپ دیکھیں گے کہ جناب فخر علی خان اور ان کے بھائی نے شرکت کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. صاحب بس ایک ہی بات کہوں گا میں،
خاص طور پہ پولیس ایکشن کے بعد جو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہے نا، اس میں جو ہے نا سیاست اپنے صحافت کے ذریعے سے جو ہے نا اپلیفمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، آج تک جاری ہے وہ کام. یہ کسی کو کوئی جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. یعنی خاص طور پہ جو معاشی حالات سے گزر رہے تھے مسلمان، کتنے برے حالات تھے نا، تو اس میں جو ہے نا بہت بڑا رول جو ہے نا سیاست نے ادا کیا ہے. یہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں اس کی جو ہے نا مثال نہیں مل سکتی. آپ بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسا کہ میں نے آپ دیکھیے کہ آج میں اس تقریب میں شریک تھا، اس میں جس انداز میں سیاست فیملی کو عزت دی گئی ہے، اور بعد میں بھی آپ دیکھیے جناب اصغر علی خان وہاں پر موجود تھے، فخر علی خان وہاں پر موجود تھے، اور بہت ہی انہیں اہمیت دی گئی. اور بعد میں بھی جب یہ دونوں جا چکے تھے تو تب جو صدر میڈیا اکیڈمی ہے کے سرینواس ریڈی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش کہ وہ اور تھوڑی دیر رہتے تو بہت اچھا ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں سیاست فیملی کو صحافت میں، یہ صرف اردو صحافت ہی نہیں بلکہ تیلگو صحافت ہے، انگریزی صحافت ہے، اس میں بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جی بالکل جو ہے نا آپ ایک کہہ سکتے ہیں ایک پوری ایک جنریشن متاثر رہی ہے ریاض صاحب. ان کے جو خدمات ہیں نا آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ ان کی سیاست جب سے شروع آئے، ایک جنریشن جو ہے نا اس سے متاثر رہی ہے اور اتنے چینجز آئے جو ہے نا، تو اس کو بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کی جو خدمات ہے ریاض صاحب آپ غور کریں تو دیکھتے جائیں، پرانے ایڈیشنز لے کے دیکھیں آپ کیا کیا لوگ کیے ہیں جو ہے نا، بہت بے مثال کام کیے ہیں لوگوں نے ریاض صاحب. جی یہ بہت بڑی بات ہے جناب میرے خیال سے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یعنی کسی بھی دوسرے لینگویج کے میڈیا میں اتنا کام نہیں ہوا ہے جو یہ لوگ کام کیے، محنت کی ہے اس کے پیچھے جو ہے نا. خاص طور پہ عابد علی خان صاحب اور جگر صاحب جو محنت کی ہے نا، وہ فاؤنڈیشن جو ڈالے ہیں وہ بہت ایک دم جو ہے نا ریمارکیبل ایک دم. اور آپ دیکھیں گے صدیق صاحب یہ تقریب میں ایک بہت ہی اچھا ایک خوشگوار حیرت سے یعنی پلیزنٹ سرپرائز سے لوگ دوچار ہوئے جب کیشو راؤ اردو پڑھنے لگے. اردو پڑھتے ہوئے انہوں نے جب یہ مونوگراف جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینئر صحافی ایم اے ماجد نے یہ لکھا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ میڈیا اکیڈمی مونوگراف جو جناب عابد علی خان صاحب سے متعلق ہے، اس کا جو پیش لفظ ہے، پریفیس جو انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو بہرحال اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے. ایک پوری جملہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب ایک سینٹنس پورا انہوں نے پڑھا اور کہا، وہ سینٹنس آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے پڑھا ہے. انہوں نے اردو پڑھتے ہوئے کہا کہ چند شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانہ ساز ہوتی ہیں، ان شخصیتوں میں ایک ممتاز نام جناب عابد علی خان مرحوم کا بھی ہے. دکن کی تاریخ میں صحافت کے ذریعے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. پولیس ایکشن کے بعد جو سیاسی حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں اپنے قلم کے ذریعے انہوں نے حیدرآبادیت کو ایک سمت دینے کی کوشش کی. جی ہاں، بہت بڑی ہے. اور کیشروں نے پڑھا ہے اردو میں، مطلب دریا کو کوزے میں بند کرنا بولتے ہیں، وہ میننگ ہے اس کے. اگر آپ دیکھیں سینٹینس کے جو ہے نا بہت بڑی میننگ ہے، اگر دیکھیں اور کریں تو آپ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا معنی مفہوم آتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں اس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس موقع پر میڈیا اکیڈمی کی جانب سے بہت ہی ایک اہم کام کیا گیا. جو متوفی صحافی ہیں، تقریباً 13 متوفی صحافیوں کے جو ارکان خاندان ہیں ان کو امداد دی گئی ہے. اور یہ امداد جو دی جاتی ہے میڈیا اکیڈمی کی جانب سے، اگر کوئی صحافی انتقال کر جاتا ہے تو ایکریڈیٹڈ صحافی انتقال کر جاتا ہے تو اسے 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اور پینشن دیا. اور اس کے ساتھ جو متوفی صحافی ہیں ان کی بیوہ ہوتی ہے یا ان کے ماں ہوتے ہیں تو انہیں ماہانہ 3000 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے، پینشن دیا جاتا ہے، اور یہ 5 سال تک مسلسل دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے 10ویں جماعت تک مکمل فیس بھی دی جاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے اس کی نمائندگی کی وجہ سے اس مرتبہ 3 جو ہے یعنی متوفی صحافی ہیں ان کو فیکس، ان کے لواحقین کو فیکس 1 لاکھ روپے دیا گیا ہے. جی بہت بڑی خدمت ہے یہ، بہت واقع جو ہے نا انکریج کرنا چاہیے ریاض صاحب، کیونکہ اس وقت جو حالت ہے نا، جو خاص طور پہ یہ میڈیا سے تعلق والے بہت معاشی طور پہ بڑے پسماندہ ہیں. ان کو گورنمنٹ کی جو ہے نا جانب سے کچھ خاطر خواہ ان کو جو ہے نا سہولتیں میسر نہیں ہے، تو ایسے حالات میں لوگ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے ریاض صاحب. اور اب دیکھیے گا کہ اس موقع پر TUWJF کے جو سیکریٹری ہیں غوث مدنی وہ بھی موجود تھے. تو بہرحال ناظرین یہ بہت ہی اچھا خوشگوار لمحات تھے. اور وہاں پر جس انداز میں جناب عابد علی خان صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا بہت ہی اچھا لگا. کیونکہ اردو صحافت آج اگر دیکھیں گے تو اردو صحافت نے صرف آزادی کے بعد ہی نہیں بلکہ آزادی سے پہلے بھی اور یعنی عوام کی آواز بن کر کام کیا. جی ہاں بالکل، کیونکہ ایسے حالات میں بڑے یعنی کافی برے حالات سے گزر رہی ہے اردو صحافت جو ہے نا، اس کو ٹھہرانے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں جو ہے نا اس وقت بہت اہم رول ہے. مطلب یعنی جو خاص طور پہ سیاست جو کر رہا ہے اس کو ٹھہرانے میں پلر کو بہت بڑا رول ہے ریاض صاحب. دیکھیے کیونکہ بہت یعنی کیسے حالات سے گزرے ہیں، آپ کو اردو لینگویج کیسی حالات سے گزری ہے آپ کو تو معلوم ہے جانا.
اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک اس موقع پر جو تقاریر کی گئی کیشو راؤ ہو یا پھر جی سکندر ریڈی ہو، اس میں خاص طور پر کیشو راؤ نے بہت اچھی باتیں کی اور کہا کہ یہ جو میڈیا اکیڈمی ہے اسے جوڈیشل پاورز دیے جانے چاہیے. جی بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑا. اگر مل جاتے ہیں تو سوچیے آپ کتنا انصاف ہو سکتا ہے میڈیا پرسنس کو، کتنے ان کو جو جائز چیزیں ان کی حل ہو سکتی ہیں. آپ بتائیے اندازہ لگے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس 1000 سے زائد کتب ہیں، قیمتی ریئر بکس ہیں، وہ میں میڈیا اکیڈمی کے جو یعنی لائبریری ہے اس کو دوں گا. اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لائبریری میں اردو کا خصوصی گوشہ ہوگا. بالکل. یعنی خاص طور پہ حیدرآباد کی تہذیب کے نمائندہ شخصیت ہیں یہ جو ہے نا. جی جی. خاص طور پہ اردو سے بھی ان کو کافی لگاؤ ہے. جی جی. اور بہت کم لوگ ایسے باقی رہ گئے ہیں ابھی رائٹ ناؤ پہ حیدرآباد میں. اور دیکھیے جہاں تک صدیق صاحب صحافیوں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آج ایک بہت بری خبر ہے حیدرآباد کی اردو صحافت کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ کونا مشق صحافی اور متحدہ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے سابق ڈائریکٹر جناب غضنفر علی خان جو کافی عرصے سے علیل تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بہت ہی سی خوبیوں کے مالک تھے وہ، اور خاص طور پر بیک وقت انگریزی، اردو اور دوسری زبانوں پر اچھا عبور رکھتے تھے. خاص طور پر انگریزی پر بہت زیادہ ان کا عبور تھا. ہمیں بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. بہت ہی محبت سے رہا کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا انداز الگ تھا، اور میرے نظر میں وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے یا بہت بڑے ادارے کے اسپوکس پرسن اگر ہوتے تو بہتر ہوتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب صحافت کے لیے بہت بڑا نقصان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی ایکسپیرینس آدمی جو ہے نا گزر گئے آج جو ہے نا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی جو ہے. تو یہ واقعی جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہے صحافت کے لیے. جی جی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ویسے بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک صحافیوں کی زندگی کا سوال ہے، وہ اپنے قلم سے جہاد کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ان کا ہر لفظ جو ہوتا ہے صحافیوں کا، وہ یقین مانیے کہ ایمان میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور بیانتداری کا غیر معمولی مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا لیتے ہیں، لیکن ملت کے درد کو برداشت نہیں کرتے، ملت کے مسائل کو بڑی بے باکی سے پیش کرتے ہیں. یہ صحافت کا فریضہ بھی ہوتا ہے اور ایک صحافی کا فریضہ بھی بنتا ہے. اور یقین مانیے کہ صحافت جس طرح یہ پیشے طب کو ایک نوبل پیشہ کہا جاتا ہے، ایک معتبر اور معزز اور خدمت خلق کا ذریعہ کہا جاتا ہے، اسی طرح صحافت بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا ذریعہ ہے. جی ہاں. کیونکہ آپ مظلومین کی آواز بن جاتے ہیں، کمزوروں کی طاقت بنتے ہیں آپ. آج کل ریاض صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں تجارت کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، تجارت کا جو ہے نا لیبل لگ گیا ہے صحافت میں. تو ایسے بہت کم لوگ رہیں گے جو گودی میڈیا کی وجہ سے گودی میڈیا کی طرف سے جو ہے نا صرف پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں لوگ جو ہے نا. خاص طور پہ جو میڈیا آ گیا ہے اس کی طرف سے جو ہے نا انہیں اسی کی طرف اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ پیسہ بہت ہے. تو پیسے کی طرف چکر میں جو ہے نا یہ لوگ ساری جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اس کو بھول گئے ہیں لوگ پورے جو ہے نا. ادروائز پہلے کی جو صحافت ہوتی تھی وہ بالکل انہیں جو بھی انہیں واقعی جو ظلم ہو رہا کسی کے ساتھ وہ ہو رہا، ناانصافی کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے اور حق کی بات بولا کرتے تھے، ایماندار ہوتے تھے ریاض صاحب. لیکن آج کل بہت کم ہو گیا جو ہے نا یہ میرے خیال سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقی اقدار ہیں یعنی مورل ویلیوز ہیں وہ گر گئے ہیں. اخلاقی گراوٹ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو معتمد ہیں سید احمد پاشا قادری سابق MLA، ان کا تو انتقال آپ دیکھیں کہ کل انتقال ہوا تھا اور آج ان کی نماز جنازہ ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں جامع مسجد حکیم وزیر علی میں انجام دی گئی، یعنی نماز جنازہ ادا کی گئی. اور آپ کو بتا دوں کہ تدفین جو ہے وہ نورخواہ مزار میں واقع ان کے جو مسجد ہے آبا و اجداد کی مسجد ہے حضرت سید محی الدین پاشا نورخواہ مزار، وہاں پر ان کی تدفین عمل میں آئی ہے. اور اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کثیر تعداد میں وہاں جمع تھے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں نے مورل ویلیوز کی بات کی اور اخلاقی اقدار کی بات کی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اب وفاداری بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، وفادار بھی کم دکھائی دیتے ہیں. احمد پاشا قادری کا شمار آپ کو بتا دوں کہ صدر مجلس یعنی جو مرحوم صدر مجلس جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو ہیں ان کے بااعتماد رفقا میں ہوا کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے نہ صرف ان کے ساتھ یعنی جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم کے ساتھ وفاداری نبھائی، بلکہ آپ دیکھیں گے آج اپنی آخری سانس تک وہ
مجلس اتحاد المسلمین کے وفادار رہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 4 مرتبہ وہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے. ویسے بھی اگر ان کی سیاسی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی یعنی نو عمری سے ہی مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو گئے تھے اور 1986 سے لے کر 1991 تک انہوں نے بحیثیت کارپوریٹر خدمات بھی انجام دی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 مرتبہ وہ ایم ایل اے رہے, 3 مرتبہ حلقہ اسمبلی چار مینار کی نمائندگی کی اور 1 مرتبہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کی نمائندگی کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی ان کی بھی مغفرت فرمائے. جی بالکل جو ہے نا بہت بڑی خدمات ہے. اگر دیکھا جائے تو وفاداری سب سے بڑی خدمات ہوتی ہے, خاص طور پہ پارٹی کی جو وفاداری کی ہے اور بے لوث طریقے سے خدمت کی ہے جو ہے نا, واقعی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. بہت بڑا نقصان ہے جو ہے نا, ہم کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہے نا. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ہم ایران اور امریکہ سے متعلق ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے, امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے قریب ہمارے جو بحری بیڑے ہیں اور ڈسٹرائرس ہیں اور دوسرے جو آلات حربی ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. اور دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ بات چیت ناکام ہوتی ہے تو پھر بہت برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی ہندوستان نے یورپی یونین کے ساتھ اتحاد کیا یعنی تجارتی معاہدہ کیا, فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا, اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے معاہدہ بھی کر لیا ہندوستان سے, یعنی اتفاق کر لیا ہے کہ ہم تجارتی معاہدہ کریں گے. اور اس سے آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کوئی معلومات نہیں دی, نہ ان کی حکومت نے معلومات دی ہے. ہر معلومات اس تجارتی معاہدے کے کس کو فائدہ ہوگا, اس کے کیا ٹیرفس ہوں گے. ہندوستان نے اپنے ٹیرفس جو امریکی مصنوعات پر صفر کر دیے ہیں وہ بھی ٹرمپ نے کہا ہے. ٹرمپ نے یہ بھی بتایا ہے, وزیر اعظم نے نہیں بتایا کہ اب ہندوستان سے یعنی روس سے ہندوستان تیل نہیں خریدے گا بلکہ ہمارے سے امریکہ سے اور وینزویلا سے خریدے گا. تو سب چیزیں ٹرمپ کو معلوم ہو رہی ہے اور پتہ نہیں وزیر اعظم کو نہیں معلوم, وزیر اعظم نے کوئی بات نہیں بتائی ہے. تو بہرحال اب ٹرمپ کے بارے میں دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پورے ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ آج امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات یعنی ٹرمپ کی ناراضگی کو دور اگر کسی نے کیا ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو پروگرام سے بتایا تھا کہ اس میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے جو دوست ہیں اور غزہ کے قصائی جسے کہا جاتا ہے نیتن یاہو کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا اہم کردار رہا ہے اور یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. صاحب اب تفصیلات تو ہم کیوں اب ہم مسٹر ٹیرف سے لے لیں گے جو بھی ایگریمنٹ ہوا 18% ہر کی چیز اب ہم انسی سے لے لیں گے, ہندوستان کے عوام انہی سے جان لیں گے. بہتر ہے ڈائریکٹ ان سے اپروچ ہو جائیں گے, وہ ڈیٹیل دے دیں گے جو ہے نا. اور جنگ کسی نے رکائی انہوں نے کہا جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ڈیٹیلز بھی ہم لے لیں گے ان سے. تو اب ضرورت نہیں ہے ہمارے کو وزیر اعظم کی ہمارے جانا, کیونکہ وہ خود دے رہے ہیں نا انفارمیشن پوری. ارے وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے اگر تجارتی معاہدے سے اتفاق ہوا ہے تو پھر آپ معلومات بھی فراہم کیجیے نا. دیکھیے آپ اگر منموہن سنگھ کے دور کی بات ہے, نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا, ساری قوم کو بتایا تھا انہوں نے. بالکل یہ معاہدہ ہم کریں نیوکلیئر کا, یہ امریکہ سے ہوا ہے, ایک ایک چیز ڈیٹیل دے دی. ارے چھپانے کی کیا بات ہے اس میں جو میرے سمجھ سے باہر ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین وقت ہو چکا ہے اور ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.